खबरें भी गर्दिश में है कि अब खान साहब को भी 3-4 महीने में रिहा कर दिया देखिए जाएगा। अल्लाह करे खान साहब 3 दिन में रिहा आ जाए, मुझे को उनके साथ दुश्मनी है, मैं तो आपको कह रहा हूँ। सर अगर वो रिहा हो गए तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, क्या वो एक बार फिर खतरे में नहीं पड़ नहीं जाएगी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। इतने वो टार देना, वो सबको पता है, ये सब स्टोरियां हैं। टट के खड़ा है कप्तान, तरले मारे हैं कप्तान ने। वो लोग जो कहा करते थे कि जनाब स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर बस में जाता है, उन साहब को जब अब खुद प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो कितनी साइकिलों पे वो दफ्तर गए, शायद वो हेलीकॉप्टर का नाम साइकिल रखा हुआ था। वो यार वो डब्बू साहब जो है, क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब, वो कहा करते थे जनाब ये तो खर्चा ही कुछ नहीं है। सर पनामा केसेस पे तो आज भी अवाम कंफ्यूज है। उस वक़्त का मुतस्सब तरीन बेंच, मैं उनको जजेस नहीं मानता, रोज़े क़यामत को मियाँ नवाज शरीफ का हाथ होगा और पनामा बेंचेस के जो जजेस थे उनका गिरबान होगा, ये बात लिख ले। DHQ और THQ हॉस्पिटल्स में जो है वो खवातीन की नाइट शिफ्ट्स खत्म की गई हैं, क्यों की गई हैं? पता नहीं आपको ये किसने कह दिया कि खवातीन की वो नाइट शिफ्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। देखें हम तो अपने DHQ और THQs में मरीम नवाज साहबा के आने के बाद 1 बाय 1 करके इवनिंग OPD स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली तो देखने में आ रहा था कि म्यू हॉस्पिटल में भी जो है वो आलात की इतनी ज़्यादा कमी दिखाई दी गई है। अमली काम उतना नहीं बिकता अनफॉर्चुनेटली जितना ख्याली पुलाव बिकता है। आज भी मैं आपको बताऊं 1 अरब रुपया मियो हॉस्पिटल के पास मौजूद है। उनको ये चाहिए था कि वो किसी के इशारे पे खत लिखने की बजाय उस 1 अरब रुपए को यूटिलाइज करते और चीजें खरीद लेते। हमारी नौजवान नस्ल मादरत से तहकीक करना भी गवारा नहीं करते। बच्चे वो बच्चियां आपसे बहस करते नजर आएंगे कि हाँ 804 ने तो बड़ा काम किया, उसने तो 300 से ज़्यादा डैम्स बनाए। उनसे कहा जाता है कि यार 2-4 के नाम बता दो तो वो आए बाशाएं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। नाज़रीन आज बात होगी कुछ सेहत की, कुछ सियासत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि वज़ीर सेहत हैं पंजाब के। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके हवाले से, सियासत के हवाले से और सेहत के काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र साथी, आप ठीक हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कैसी जा रही है आपकी वजारत? माशाल्लाह ये तो आप बताएंगे कि वजारत कैसी जा रही है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, उसके बाद हमज़ा साहब के साथ भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला और अब ये तीसरी मरतबा जो है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ काम करने का मौका मिला है। इतना मैं कहूँगा कि सबसे डिफ़िकल्ट जो काम करने का मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मरीम नवाज साहबा के साथ है। हालांकि शहबाज साहब की शहबाज स्पीड बहुत मशहूर है और शहबाज साहब के साथ काम करना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मरीम बाजी जो हैं वो माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ी डिफरेंट हैं कि उन्हें शहबाज साहब को हफ्तों का काम जो है वो दिनों में चाहिए होता था, मरीम बाजी को जो है वो हफ्तों का काम घंटों में चाहिए होता है। और जो खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है वो मरीम नवाज साहबा ने एक अपना एक इंटरनल सिस्टम बना रखा है। उनको हर महकमे की अलहदा से रिपोर्ट भी आती है और एक ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा है कि उनको मैं समझता हूँ कि जैसे माजी में बहुत सारे हुक्मरान थे कि जो ब्यूरोक्रेसी उनको बेवकूफ़ बना लेती थी और उनको फिगर्स शो किए जाते थे। मरीम साहबा जो हैं एक ऐसी चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो अपनी फिगर्स पे बिलीव करती हैं। उनका एक अपना इंटरनल सिस्टम है जो मुझे उसका नाम भी मालूम है लेकिन मैं उसका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी अप्रोच है, एक तो उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो टाइम पे मीटिंग शुरू करती हैं और टाइम पर ही ख़त्म करती हैं। उनको माफ़ कीजिएगा, उनको हर बंदे की कारकर्दगी का भी इल्म होता है। तो जहाँ तक वज़ारत सेहत का ताल्लुक़ है, हमने पहले चंद माह में यानी 2 से 3 माह में दर्जनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें से जो लीडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो आपको पता है कि वो मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है हमारा, इसका कॉन्सेप्ट पहले मौजूद नहीं था। और मरीम नवाज साहबा ने वादा किया था अपनी पहली स्पीच में कि इंशाल्लाह मरीम के दौर में सेहत की जो दस्तक है वो आपकी दहलीज पर होगी। तो उस वक्त लोग समझते थे कि यार ये क्या बात कर दी, नारा ले दिया। आपको तो यहाँ लोगों ने बड़े नारे दिए, किसी ने कोई नारा दिया, किसी ने कोई नारा दिया, वो तब्दीली और इनकलाब का नारा भी लगा। तो इनकलाब तो बहरहाल आ गया, तब्दीली कहीं नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि मरीम नवाज साहबा ने जो कहा अल्लाह के फजल से वो हफ्तों में करके दिखाया। मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं 250 से ज़्यादा
صوبہ بھر میں اس وقت مصروف عمل ہیں، اور اس کا لائیو ڈیش بورڈ جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں اس لائیو ڈیش بورڈ پہ ابھی یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ فلاں موبائل یونٹ جو ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے موبائل فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ پورے صوبہ میں 33 کے قریب موبائل فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ مصروف عمل ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے سعدیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان میں سے بہت سارے یہ اربن سلم ایریاز جو ہیں ان کے اندر یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایسے لوگ وہاں پر اپنا علاج کراتے ہیں کہ جن کے پاس یہاں وقت نہیں ہے، یہاں وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اس میں بہت سارے شعبے ہیں، اس میں ہماری خواتین بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے جو ہے گائنی کے تمام معاملات ہیں، اس میں او پی ڈی کا سارا سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو نیوٹریشن کا سب سے بڑا اس وقت جو ملک میں غذائی قلت کا مسئلہ ہے اس کا حل اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ویکسینیشن موجود ہے، اور ہر 4 موبائل کلینکس آن ویل کے بعد 5ویں کے اندر الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ خود خاتون ہیں، آپ کی بہت ساری عزیز رشتہ دار سہیلیاں ایسی ہوں گی کہ جن کو اللہ نے ماں بننے کا شرف بخشا، تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں، یہ نارملی جب الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے تو 1 سے 2 اسکین سے زیادہ نہیں کرواتی، یعنی میکسیمم اگر کسی نے کرایا ہوگا تو 2 کرائے ہوں گے۔ لیکن اب جو ہم سسٹم لے کر آئے ہیں کہ آپ کی دہلیز پہ الٹرا ساؤنڈ لے کر آئے ہیں جو آپ کے لیے بالکل فری ہے، تو ہماری وہ بچیاں، وہ بیٹیاں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اب وہ اپنی دہلیز پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ جو ہے سر وہ تو الٹرا کروا سکتی ہیں۔ ساؤنڈ ساری سسٹم آپ نے چیزیں بتا دی کہ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہاسپٹلس میں جو ہے وہ خواتین کی نائٹ شفٹس ختم کی گئی ہیں۔ کیوں کی گئی ہیں؟ اگر کسی خاتون کو یہ ضرورت پڑ جائے یا اس کو خدا نخواستہ رات کو ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حل اچھا، نکالا ایسا گیا ہے؟ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ خواتین کی وہ نائٹ شفٹس جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں، ہم تو اپنے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز میں مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد 1 بائی 1 کر کے ایوننگ او پی ڈی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں ہم نے ایوننگ او پی ڈی اسٹارٹ کی ہے۔ جس مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ بیسیکلی رات کے وقت گائناکالوجسٹ کا فزیکلی اویلیبل نہ ہونا ہو سکتا ہے، کہ ہاسپتال میں رات کے وقت جو ہے فزیکلی گائناکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو اویلیبل نہ ہو اور آن کال ہو۔ تو اس ایشو کو ہم نے اللہ کے فضل سے ریڈریس کیا ہے، اور ہم نے جو روسٹرز ہیں ان کو نئے سرے سے بنانے کی ہدایت کی ہے، اور ہم نے تمام متعلقہ ایم ایس حضرات اور سی اوز حضرات سے کہا ہے کہ اب ایسا ڈیوٹی روسٹر بنے کہ مارننگ میں بھی، ایوننگ میں بھی اور نائٹ میں بھی فزیکلی آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جائے۔ میں خود بھی بہت سارے اسپتالوں میں جاتا ہوں، سرپرائز وزٹ بھی کرتا ہوں، چیف منسٹر بھی جاتی ہیں، سیکرٹری صاحبہ پہلے سیکرٹری بھی جاتے تھے، ابھی یہ سیکرٹری بھی جاتی ہیں، تو ہم خود جا کر ان تمام چیزوں کو انشور کرتے ہیں۔ ہمارا ایک روڈ میپ کا سسٹم ہے کہ میں بینگ منسٹر ڈیلی اس کا ویکلی اس کا ریویو لیتا ہوں، اور ہر ہفتے ہمارے پاس پورے پنجاب کے انڈیکیٹرز آتے ہیں کہ اس ہفتے پنجاب کے کس ضلع کی کیا پروگرس رہی، اور وہاں پر ای پی آئی کا کیا سکور رہا، وہاں پر ڈاکٹرز اویلیبلٹی کیا رہی، وہاں پر بی ایچ یو آر ایچ سی میں جو ہے وہ پیشنٹس کی جو تعداد ہے اس میں کمی آئی یا زیادتی ہوئی۔ تمام تر ایشوز کو ہم ہر ہفتے بیٹھ کے ینگسٹرس کی ایک ٹیم ہے جو اس کام کے لیے ڈیولپ کر رکھی ہے، اس کو روڈ میپ ٹیم کہتے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اور تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر ہم سی او کانفرنسز جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں تمام متعلقہ اضلاع جو ہیں ان کی کارکردگی جانچی جاتی ہے، اور ان کے تمام معاملات کا ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، کہاں بیٹرمنٹ آئی ہے ان کو شاباش دی جاتی ہے، جہاں کوئی انڈیکیٹرز ڈراپ ہوتے ہیں وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم اس محکمہ صحت کا نظام جو ہے چلا رہے ہیں۔ بیسکلی ایک چیز سمجھنے کی ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا۔ پنجاب کا اور پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ فری فار آل ہے، یعنی اگر ہمارے کسی سرکاری اسپتال میں سعدیہ مقصود جائیں گی تو اللہ نہ کرے تو ان کو بھی دوا اور علاج جو ہے وہ فری ملے گا، اور کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی جائے گی جو کہ نارملی تو نہیں جاتے، امیر آدمی بہت کم سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، بامر مجبوری جاتے ہیں، کیونکہ جب پرائیویٹ میں وہ فیسلٹی اویلیبل نہ ہو جو سرکار میں ہے۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں اللہ کے فضل سے جو فیسلٹیز موجود ہیں، جس لیول کا ایچ آر ہمارے پاس ہے
اس لیول کا ایچ آر اور اس لیول کی فیسلٹیز معذرت سے پاکستان کے پرائیویٹ سرکاری اسپتالوں میں نہیں ہیں. لیکن سر ابھی ریسنٹلی تو دیکھنے میں آ رہا تھا کہ میو ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ آلات کی اتنی زیادہ کمی دکھائی دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر دے دی گئی کہ نہیں جی یہ چیزیں تو کمپلیٹ ہیں، لیکن بہت سارے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے اچھا کہ وہاں پہ بھی میں چیزیں آپ کا کمپلیٹ سوال نہیں میں ہیں. آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ایک تو دیکھیں جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں تو آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ محکمہ صحت 2 حصوں میں تقسیم دو ہے. حصوں میں ہے، لیکن سر وہی پرائمری بات ہے کہ میں اگر اس کا میو جواب میں آئی ہے میں تو اس کا پھر ڈی جواب ایچ دینے کیو اور لگا ٹی ہوں. ایچ کیو کو آپ کیسے ڈیل نہیں کرتے نہیں ہوں گے؟ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں نا. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جس کا میں وزیر ہوں جی وہ تمام ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیوز بی ایچ یوز اور آر ایس سیز کو ڈیل کرتا ہے، اور پریونٹیو پروگرامز کو ڈیل کرتا ہے، اور ڈرگ کنٹرول رجیم کو ڈیل کرتا ہے. سلمان رفیق صاحب جس کے وزیر ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. میو ہاسپٹل کا سوال جو ہے ان کی منسٹری سے متعلقہ ہے، لیکن مجھے اس کا پورا علم ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں 1 بلین 1 ارب روپیہ میو ہاسپٹل کے پاس موجود ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کسی کے اشارے پہ خط لکھنے کی بجائے اور اس ایشو کو خام خواہ میں ہائی لائٹ کرنے کی بجائے اس 1 ارب روپے کو یوٹیلائز کرتے اور چیزیں خرید لیتے، کیونکہ یہ ہسپتال اٹانومس ہیں، یہ خود مختار ہیں، یہ جو چیز خریدنا چاہیں یہ لوگ خرید سکتے ہیں. تو جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں پنجاب کالج کے ایک ایشو کو لے کر پوری دنیا جو ہے وہ تصدیق کیے بغیر نکل گئی، اور ہم بھی شروع میں یہی سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں جب انکوائری ہوئی تو سب کچھ کھل گیا. یہ بھی ایسا ہی ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک طریقے انتشار نام کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کو سوائے سارا دن جھوٹ پھیلانے کے، لوگوں کی ٹرولنگ کرنے پہ، لوگوں کے اوپر الزامات لگانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مفت کی باتیں کر کے اپنا منجن بیچ سکتے ہیں تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4.5 سال نگران دور سے پہلے جو اعلیٰ ترین لوگ اس صوبے میں آئے تھے، جو اپنی مثال آپ تھے، جن سے زیادہ کمپیٹنٹ کوئی نہیں تھا، جن سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھا، اور جو دن رات فیس بک پہ کام کرتے تھے، ٹویٹر پہ کام کرتے تھے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے، ہم ذرا تھوڑا سا مزدور ٹائپ آدمی ہیں، ہم ذرا گراؤنڈ پہ کام کرنے کے عادی ہیں. ہم خیالی پلاؤ کم پکاتے ہیں اور عملاً کام زیادہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملی کام اتنا نہیں بکتا انفارچونیٹلی جتنا خیالی پلاؤ بکتا ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے قوم کو پاگل کرنا جو ہے وہ زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں ثواب کا کام ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ سڑکوں پہ جائیں، گلیوں میں جائیں، رولیں اور لوگوں کے کام کریں. اس ملک میں پچھلے چند برس جن لوگوں کی حکمرانی رہی نگران دور سے پہلے، انہوں نے عملاً محکمہ صحت میں کچھ نہیں کیا. لیکن سر ان کا تو کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا انیشیٹو ہے، ہم نے متعارف کروایا. یاسمین راشد اور اختر ملک صاحب جو بڑا اچھا کام کرتے تھے، وزارتیں ان کے پاس جب انہوں نے تھی بڑا تب اچھا تک کام کیا. بہت اچھا کام میں تھا. محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں اس لیے کوئی بات نہیں کروں گا کہ بڑی محترم خاتون ہیں، ہماری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. میں بحیثیت سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی کارکن کے جیل جانے پہ خوش نہیں ہوتا. میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوتا. نہ مٹھائیاں بانٹتا ہوں، نہ میں بانٹ سکتا ہوں. میری دعا ہے کہ یہ مشکل حالات جو ہیں وہ آسانی میں بدلیں. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد جو الزام لگایا گیا، جو کہا گیا، جو جھوٹ پھیلایا گیا کہ شاید یہ کوئی باریاں لگ گئی ہیں یا کوئی مکمکہ ہو گیا، بیسیکلی اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کیا گیا ہوتا تو آج 804 جیل میں نہ ہوتا، آج محترمہ یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی. چارٹر آف ڈیموکریسی نے رواداری سکھانے کی بات کی تھی، ایک دوسرے کا ادب کرنے کی بات کی تھی، ایک دوسرے کے سیاسی کارکنوں کے خلاف احتجاج کرنے پر مقدمات نہ بنانے کی بات کی تھی، ایک دوسرے کو سیاسی طور پہ تسلیم کرنے کی بات کی تھی، ایک دوسرے پر گند نہ اچھالنے کی بات کی تھی، پاکستان کے کلچر کو مہذب اور مؤدب بنانے کی بات کی تھی. لیکن جو چارٹر 804 لے کر آئے تھے، اس چارٹر کے نتیجے میں آج وہ خود سے وہ تمام چیزیں بھگت رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آنے کے بعد سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ رک گیا تھا. لوگوں کو اندھے انتقام کا نشانہ بنانے کی روش بند ہو گئی تھی. یہ روش کون لے کر آیا؟ کون کہتا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں؟ کون کہتا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا؟ اور جس نے اے سی اتارنے تھے، جو کہتا تھا کہ جیل میں عیاشی نہیں ہونی چاہیے، آج وہ اللہ کے فضل سے چیا سیڈ کا ناشتہ کرتا ہے. نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی میں منسٹر ہوں جناب، تو میں تو چیا سیڈ کا ناشتہ نہیں افورڈ کرتا. وہ جناب جیل میں چیا سیڈ کا ناشتہ کرتے ہیں.
اور ان کا جو دیسی مرغی کا مینیو ہے، پتہ نہیں اب وہ کون سے لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ جناب جیل میں ٹی وی بھی نہیں ہونا چاہیے، جیل میں اے سی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو 6 بیرکیں ہیں اور ناشتے ہیں دیسی مرغیوں کے، دوپہر کے کھانے ہیں اور کڑھائی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ڈر اللہ تعالیٰ ان کو اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، ہضم کرنے کی توفیق دے، وہ ویسے کافی کچھ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کی، مجھے پوری طرح اس بات کو میں مسترد کرتا ہوں۔ ہیلتھ کارڈ اللہ کے فضل سے 2014-15 میں میاں محمد نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم پاکستان لے کر آئے تھے، اور اپنے ٹنیور میں 19 ضلعوں میں ہیلتھ کارڈ عملاً سلمان رفیق صاحب اور میں تقسیم کر کے گئے تھے۔ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جن جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کو جھوٹ کا منجن بہت اچھی طرح بیچنا آتا ہے، کیونکہ میری پارٹی یا میری حکومت، میری پارٹی کی حکومت یا میری حکومت 8 ارب روپیہ سالانہ سوشل میڈیا پہ نہیں خرچ سکتی۔ یہ وہی طریقے انتشار ہی خرچ سکتی ہے۔ اور کاش کوئی پوچھے کہ 8 بلین پر اینم، 8 ارب سالانہ، جو ادویات کا بجٹ بھی نہیں ہوتا۔ سعدیہ آپ کی اطلاع کلیئرز ہے، اگر وہ 8 ارب ادویات پہ خرچہ جائے تو پورے صوبے کو دوائی مل سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے ادویات پر خرچ کریں، پتہ ہی کسی کو نہیں چلنا۔ ہاں، سوشل میڈیا پر خرچ کریں، جھوٹا پروپیگنڈا کریں، فیس بک پہ ڈیم بنائیں، فیس بک پہ اسپتال بنائیں، فیس بک پہ یونیورسٹیاں بنائیں، اور ہماری نوجوان نسل معذرت سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کی بہتری کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ پڑھ لیا تو یہ ٹھیک ہے، یہ جناب جو لکھا ہوا بالکل ٹھیک ہے۔ آج بھی کئی نوجوان آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بچے وہ بچیاں آپ سے بحث کرتے نظر آئیں گے کہ ہاں 804 نے تو بڑا کام کیا، اس نے تو 300 سے زیادہ ڈیمز بنائے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یار 2-4 کے نام بتا دو تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں اپنی ذاتی یونیورسٹی کے علاوہ، یا وہ جو ایک فراڈ مارنے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی تھی جو ملک ریاض صاحب کا جو پاکستان کا پیسہ آیا تھا، جس کو 190 ملین پاؤنڈ دونوں ڈکار گئے ہوئے ہیں میاں بیوی، اور جو ایک کتنے ایکڑ القادر یونیورسٹی کے وہ لے گئے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کے، کیونکہ وہ کاغذوں میں بنی تھی، بیسیکلی وہ زمین ہی ہڑپنی تھی تو وہ ہڑپ لی۔ تو خیر میں اس بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، میں واپس اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے جو نواز شریف صاحب پر اعتراض کرتے تھے، عدالتوں میں لے کر جاتے تھے، وہ ایک ہوتے تھے نا ثاقب ناصور صاحب، سوری ناصور منہ سے نکل جاتا ہے، کیا کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نثار کہوں لیکن ناصور منہ سے نکل جاتا ہے، وہ کیا سچ بندہ سچ ہے نا، اور بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے۔ تو ثاقب نثار، سوری اب میں نے ناصور نہیں کہا ان کو، حالانکہ ہے ناصور ہی وہ، لیکن میں نے ثاقب نثار کہا ہے۔ تو انہوں نے جو ڈرامے شروع کیے تھے، تماشے شروع کیے تھے، اور وہ کوئی خلیفۃ المسلمین بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے نواز شریف کا نام آ سکتا ہے، کس طرح سے کسی منصوبے پہ تختی آپ اپنے نام کی لگا سکتے ہیں۔ تو ان کا جو بیبی تھا، ان کا بیبی 804، ان کی جب حکومت آتی ہے تو ہیلتھ کارڈ کے اوپر پارٹی کا پرچم پینٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز کے ساتھ طریقہ انصاف کا دم چھلا لگ جاتا ہے، انصاف کارڈ، انصاف اسکول، انصاف فلانا، انصاف ٹینگنا۔ وہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، ان کو آپ کی یاداشت اچھی ہوگی، میرا خیال ہے یہ کوئی بہت سر اس پرانی طرح بات تو نہیں ہے۔ سی ایم کا پوسٹر بھی لگا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، دیکھیں نا، ہر پروجیکٹ پہ سی ایم کا پوسٹر بھی ہوتا ہے۔ سی ایم کا پوسٹر لگا ہونا چاہیے، مجھے یہی تو، دس از دا پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں، چیف منسٹر کا لگا ہونا چاہیے۔ کیا اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کارڈ ہے؟ مجھے کسی ایک کارڈ کو بتائیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون پروگرام۔ مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں جس پہ تختی پہ لکھا ہو کہ صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت پہ یہ بنایا گیا۔ مجھے کوئی ایک پروگرام یہ بتائیں جس پہ اس طرح لکھا ہو۔ اور پھر جب آپ کا دور آیا اور جن باتوں سے آپ ہمیں منع کرتے تھے، آپ نے وہ ساری باتیں شدت سے کی، اور جب وہ 804 صاحب سابق وزیر اعظم بن گئے تھے تو ان کے لیے کرسی بھی رکھی جاتی تھی اور ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا، اور پروگرام ان کے نام پہ لانچ کیے جاتے تھے، تو ان کو کیا حق پہنچتا آپ کسی اور کے اوپر تنقید کرنے کا؟ تو ایشو یہ ہے کہ ہماری قوم کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو جھوٹ سنایا جائے، اور اتنا سنایا جائے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انتشار نے اپنے دور میں نہ کوئی کالج بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کے پی میں جہاں 15 سال سے بیٹھے ہیں، نہ کوئی ہسپتال بنایا، لیکن تماشا ایسا لگایا
کہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید کے پی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. عملاً یہ کیا کہ وہ صوبہ جو بہترین صوبہ تھا اس کو بینکرپٹ کر دیا. اور آج کے پی کے اوپر جو لون ہے, جو قرض ہے, ذرا گن کے تو دیکھیں. میں کاغان نران گیا اپنی فیملی کے ساتھ کچھ سال پہلے, تو میں نے وہاں پر ایک شخص سے پوچھا, اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, وہ نہیں جو سلیمانی ٹوپی سارے پہن کے پھرتے ہیں, بالکل وہ طریقہ انتشار والی. تو میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا جی, میں نے کہا یار منا ابھی کوئی یہاں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی واڑی اللہ نہ کرے کوئی کھائی میں گر جائے, تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی پنڈی لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا یار تمہارا اتنا بڑا لیڈر, تم نے اس کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور تم اس کے گن گا رہے ہو, اس نے کوئی اسپتال نہیں بنایا. وہ کہتا نہیں بنایا. تو میں کہا پنڈی جاؤ گے؟ ہاں جی پنڈی میں علاج ہوگا, یہاں علاج نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کے مجھے جو جواب دیا, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس نے کہا منا اپنا پٹھان بھائی ہے, جب آپ کی سوچ ذات, برادری, تعصب, صوبائیت اس پر آ جائے گی تو پھر پاکستانیت کہیں کھو جائے گی, پھر میرٹ کہیں کھو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے کسی کارکن نے, باوجود اس کے کہ نواز شریف جلا وطن ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹک قلعے میں بھیج دیے جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاناما کے نام پر انکوائری کر کے اقامہ پر نااہل کیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ درجنوں بار نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بھتیجوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, اس کے بھائی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, ان کے ساتھیوں کو گرفتاریاں بھگتنی پڑتی ہیں, مقدمات بھگتنے پڑتے ہیں, سالوں نیب کے کیسز بھگتنے پڑتے ہیں. باوجود اس کے ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم انڈیا کا جھنڈا پکڑ کے احتجاج کرنا شروع ہو جائیں, یا خدا نہ خواستہ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, یا خدا نہ خواستہ ہم یہ کہیں کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو پاکستان پر ایٹم بم گر جائے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ان عقل کے اندھوں نے اپنے 804 کے کہنے پہ کیا کہ جن کی عقلیں معاوف ہو چکی ہیں, جو کسی کو شاید غالباً پاکستان سے بڑا سمجھتے ہیں. میں بحیثیت سیاسی کارکن یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان سے بڑا نہیں سمجھتا. اللہ نہ کرے مجھے نواز شریف صاحب اور پاکستان میں سے کسی ایک کو رکھنا ہو, جو کہ کبھی یہ دن نہیں آئے گا, مجھے یقین کامل ہے. میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خود یہ بات کہی, سامنے بیٹھ کے یہ بات کہی. سر پاناما کیسز پہ تو ابھی میرے تک عوام کنفیوزڈ ہے. فکرہ اگر کمپلیٹ کر لینے دیں. میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہی کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ میں سے اور پاکستان میں سے ایک کے ساتھ جانا ہو تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں پاکستان کے ساتھ جاؤں گا. میاں صاحب نے مجھے آگے سے یہ کہا, ہنستے ہوئے, پیار کرتے ہوئے, کہ خواجہ صاحب اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے جو کبھی نہیں آ سکتا, میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو کہے گا کہ نہیں میں پاکستان پر قربان ہوں, میری ذات کے ساتھ کوئی نہ جائے, میرے ملک کے ساتھ جائے. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے, نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جانور کہے, کسی کو جس کو باپ کہتے تھے اس کو جانور کہے, کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں, اور لوگوں کے دماغ میں زہر بھر دیں. آج نفرت, شدید نفرت بھر دی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. ملک اور قوم نفرت سے نہیں بنتے, ملک اور قوم محبت سے بنتے ہیں, انتشار سے نہیں بنتے, اتفاق سے بنتے ہیں, پیار سے بنتے ہیں, جذبے سے بنتے ہیں. آج مجھے بتائیں سعدیہ, آپ کو یاد ہے, آپ میں سے کسی کو نے کبھی کسی نے سوچا بھی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو جنگ ستمبر میں سیالکوٹ کے محاذ پر, چوونڈا کے محاذ پر جب بھارتی ٹینک حملہ آور ہو گئے تھے, اور اگر وہ نہ رکا جاتا ان کو تو آج شاید پتہ نہیں پاکستان ہوتا یا نہ ہوتا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جسموں پر بم باندھے تھے, ان کی بھی بیویاں بیوہ ہو گئی تھیں, ان کے بچے بھی یتیم ہو گئے تھے, ان کی مائیں بھی اپنے لالوں کو کھو گئی تھیں. نام بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر وہ اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے نہ لیٹتے تو آج آپ اور میں غزہ کی طرح بربریت کا شکار ہوتے. آج یہ جو بڑھ کے باتیں کرتے ہیں نا, یہ جن کو حقوق اور آزادی کی جنگ کا بڑا شوق ہے, آج یہ لوگ کہیں نظر ہی نہ آ رہے ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکوں اور قوموں کے لیے اپنی ذاتوں کی نفی کرنی پڑتی ہے, اپنی ذاتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. ایسا لیڈر نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی ذات کو پاکستان سے بڑا سمجھے, جو کہے میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے تکلیف ہے اس بات کی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, بچپن سے 31 برس کا میرا اپنی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, 31 ایئرس. میری داڑھی اور مونچھ نہیں تھی جب سے میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, جب سے میں نواز شریف کا کارکن ہوں. اور آپ حیران ہوں گی کہ میں پہلی مرتبہ جب گرفتار ہوا تھا, یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی گرفتار ہوئے ہیں, ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے, ہم نے یہ سب کچھ بھگتا ہوا ہے. مجھے آج بھی 21 اپریل کی وہ رات یاد ہے, 1996,
21 اپریل 1996 کی وہ رات یاد ہے جب میرے گھر پر پولیس کی ریڈ ہوئی تھی اور ہم 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اور میں پابند سلاسل رہا تھا. اور جب میں گرفتار ہوا تھا تو جو ہتھ کڑی مجھے لگائی گئی تھی وہ میرا اتنا چھوٹا تھا، اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، کہ وہ ہتھ کڑی میرے ہاتھ سے باہر نکل جاتی تھی. تو وہی ہتھ کڑی جو ہاتھ میں لگتی ہے وہ میرے پیر پہ لگائی گئی تھی، اتنا چھوٹا تھا. تو ہم تو تب سے نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہم تو اپنا پارٹیاں بدلنے کے عادی نہیں ہیں، لیڈر بدلنے کے عادی نہیں ہیں. سمجھتے ہیں لیڈر ایک باپ ہوتا ہے، تو باپ بدلنے کے تو ہم بالکل عادی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس ملک کی سیاست کو اپنا خون بھی دیا ہے، اپنا پسینہ بھی دیا ہے، اپنی بچپن اور جوانی بھی دی ہے، اور اب اپنا بڑھاپا بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے جب میرے ملک کے اوپر ضرب لگتی ہے. ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کو خواہ مخواہ عذاب میں جھونکنے کی بات ہوتی ہے. ہر بات کسی اور طرف نکل گئی. سر پاناما کیسز پہ تو آج بھی عوام کنفیوزڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کا متعصب ترین بینچ، میں ان کو ججز نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ روز قیامت کو میاں نواز شریف کا ہاتھ ہوگا اور پاناما بینچز کے جو ججز تھے ان کا گریبان ہوگا. یہ بات لکھ لیں، جب وہ وقت آئے گا انصاف کا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام اس انصاف کے دن نواز شریف کے اس کیس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ کچھ نہیں نکلا تھا اس کے اندر سے. جب کچھ نہیں نکلا تھا تو مجبوراً، کیونکہ حکم تھا، نوکری کرنی تھی، تو مجبوراً اقامہ میں نااہل کیا گیا تھا. تو اب تو یہ تماشا جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اور جو ایک جج صاحب نے تو اس کے اوپر بیان بھی جاری کر دیا ہوا ہے کہ بالکل کچھ نہیں نکلا تھا، تو مجبوراً جو ہے وہ پاناما کی بجائے اقامہ پہ نااہلی کرنی پڑی تھی. تو یہ باتیں تو اب تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اور یہاں تو چیزیں ثابت ہوئی پڑی ہیں، لیکن لاڈلا پانی ختم نہیں ہوتا، بیگمات کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، بچوں کے میسیجز ہی ختم نہیں ہوتے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ جس دن میاں نواز شریف کو نااہل کرنا تھا، پہلے سے پلان تھا، فیصلہ لکھا جا چکا تھا، تو انتظار کیا جا رہا تھا کہ ججز کی بیگمات آئیں گی، ججز کے بچے آئیں گے، بیٹھیں گے، اور اس پراؤڈ مومنٹ کو، جو ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ تھی، جو ان کے لیے بڑی پرمسرت موقع تھا، وہ اپنی آنکھوں سے انجوائے کریں گے. یہ تاریخ کا ایسا، یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں ریکارڈ کہ اس دن کون کون لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کے فیصلہ سنا تھا. تو انتظار کیا جا رہا تھا کہ آ جائیں ہمارے گھر والے، اور آ جائیں وہ ایک جج صاحب ہیں جن کی ساس کو بڑا شوق تھا جلسوں میں جانے کا، کہ وہ آئیں اور آ کر جناب اپنے جو ہے وہ اپنے لیڈر کی خوشی ہوتی ہوئی دیکھیں. تو یہ تو پاکستان کی ترقی کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی. اڑتا پاکستان، چلتا پاکستان، پھرتا پاکستان. آج آپ لے جائیں اپنا مائک، جائیں کسی گلی بازار کو، چوک چوراہے میں کسی شخص سے پوچھ لیں، عام آدمی سے، انہیں کہیں کہ یار آج پاکستان بہتر ہے یا 2017 کا پاکستان بہتر تھا. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، دو چار پاگلوں کے علاوہ، دو چار پاگل، ہر بندہ جو ذی شعور ہے وہی آپ کو کہے گا کہ نہیں 2017 میں پاکستان زیادہ بہتر تھا. وہ پاکستان تھا جس میں ڈالر کا ریٹ 100 روپے تھا. وہ پاکستان تھا جس میں چینی 35 روپے کلو تھی. وہ پاکستان تھا جس میں مہنگائی 3.something% پر تھی. وہ پاکستان تھا جس میں 65 روپے لیٹر پیٹرول ملا کرتا تھا. وہ پاکستان تھا کہ جس پاکستان کی GDP 5.8 کو کراس کر چکی تھی. وہ پاکستان تھا کہ جس کے اندر IMF کو ٹاٹا کر دیا گیا تھا. 2016 میں نواز شریف بینگ پرائم منسٹر IMF کو عملاً خدا حافظ کر چکے تھے. وہ IMF کی غلامی سے آزاد پاکستان تھا، اور آج IMF کی غلامی میں جکڑا پاکستان ہے. آج چیزوں کے جو ریٹ 330 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا تھا پچھلے سال ستمبر میں، اگر آپ کو یاد ہو 330 روپے لیٹر پچھلے ستمبر 2023 میں پیٹرول کا ریٹ تھا، جو اللہ کے فضل سے اور میاں شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج واپس جو ہے وہ 247 پہ 46 پہ آ چکا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مزید نیچے آئے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہترین پاکستان، اڑتا چلتا پاکستان ان لوگوں کو کھٹکتا تھا، اور پھر انہوں نے پاکستان کو جس جہنم اور جس عذاب میں پہنچایا. نقصان کس کا ہوا مجھے یہ بتائیے؟ کیا 804 کا نقصان ہوا؟ وہ تو اب اللہ کے پکڑ اور عذاب میں آیا. وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ جناب سویڈن کا پرائم منسٹر بس میں جاتا ہے، فلانا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے، ان صاحب کو جب اب خود پرائم منسٹر بنا دیا گیا زبردستی، تو کتنی سائیکلوں پہ وہ دفتر گئے. شاید وہ ہیلی کاپٹر کا نام سائیکل رکھا ہوا تھا،
شاید اس ہیلی کاپٹر کا جس میں بنی گالا سے روز پرائم منسٹر ہاؤس جاتے اور واپس آتے تھے، شاید اس کو وہ سائیکل سمجھ کر ہی چلا رہے تھے. وہ ڈبو صاحب جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، فواد چودھری صاحب، وہ کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں. آج کل ان کو پھر شوق چڑھا ہوا ہے مجاہد اول بننے کا، حالانکہ جو بونگیاں وہ مار چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی مجاہد اول تسلیم کرے گا، تو وہ جتنی مرضی نوکری کرنے کی کوشش کر لیں. وہ کہا کرتے تھے جناب یہ تو خرچہ ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں 40 روپے کلو میٹر کے 400 روپے کلو میٹر انہوں نے کہا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. ہاں، بہت شکر ہے کہ آپ کو بھی کچھ یاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان کسی کا نہیں ہوا، نقصان ہوا میرے پاکستان کی غریب عوام کا. وہ عوام جو شاید نواز شریف کے دور میں روٹی کھا کے سوتی تھی، ان کو ایک وقت کا کھانا کم ہو گیا ان کا. نقصان کسی کا نہیں ہوا، پاکستان کے مزدور کا ہوا. نقصان کسی کا نہیں ہوا، پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کا ہوا. نقصان میرے ملک کا ہوا. آج چیا سیڈ والے جو چیا سیڈ سے ناشتہ کرتے ہیں، ان کی تو اندر بھی موج لگی ہوئی ہے. اور لاڈلے وہ اتنے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا کہ جناب ان کی شکل دیکھے عرصہ گزر گیا، کسی طریقے سے ان کو حاضر کر دیا جائے. برداشت نہیں ہوتا. یہاں ابھی کچھ دن پہلے اعظم وزیر طارق صاحب جب 26ویں آئینی ترمیم کی بڑی تکلیف جب ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسپیچ کرتے ہوئے جب انصاف کا ذکر کیا، تو انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ 22 برس پہلے کا مقدمہ، اور وہ لوگ جو انصاف کے متلاشی تھے ان میں سے آدھے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے بری کر دی اور باقیوں کو سزا دے دی. انہوں نے اپنی اپیل سپریم کورٹ میں کر دی. سپریم کورٹ کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، ججز کی بڑی کمی ہے، بڑے مسائل ہیں، ان کے پاس وقت نہیں تھا، تو 10 سال وہ اپیل لگ نہیں سکی. اور 10 سال بعد جب وہ اپیل لگنا تھی، تو اس سے پہلے وہ لوگ جو بیچارے اندر تھے وہ خود ہی رہا ہو گئے، سزا پوری ہو گئی. اور انہوں نے آ کے وکیل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اعظم وزیر طارق صاحب کو کہا کہ جناب ہمارا کیس تو نہیں لگا، لیکن بہرحال اب ہم سزا پوری کر چکے ہیں، اب وہ کیس اب لگے گا. اور اگر وہ لوگ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کے 22 برس کون واپس کرے گا؟ ثاقب نثار صاحب واپس کریں گے، عطا بندیال صاحب واپس کریں گے، یا ان سے پہلے والے آنے والے واپس کریں گے. لیکن جب لاڈلے کا کیس ہوتا ہے، آؤٹ آف دی وے جا کے سینکڑوں کیسوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کو تو کوئی لمبی تاریخ نہیں ملتی. سر بیگمان ان کی کو تو بات سے بھی یاد آیا، ان کو تو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، بشرا ان بی کا بی تو بھی انتظار رہا کیا ہو گئی جاتا ہیں. ہے. دیکھیں مجھے کوئی اور اعتراض کچھ نہیں ہے. خبریں بھی گردش میں ہیں کہ اب خان صاحب کو بھی 3-4 مہینے میں رہا کر دیا جائے دیکھیں گا. اللہ کرے خان صاحب 3 دن میں رہا جائیں، مری کو ان کے ساتھ دشمنی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر گرفتار ہو، لیکن سر اگر وہ رہا ہو گئے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے کیا وہ ایک بار پھر خطرے میں نہیں پڑ جائے گی؟ نہیں انہوں نے رہائی نہ ساڑی حکومت کی خطرہ بنو دسو. یعنی کہ اللہ معاف کرے، انہوں نے کیا آ کے کون سے وہ ٹارزن ہیں، جتنے وہ ٹارزن ہیں وہ سب کو پتہ ہے، یہ سب سٹوریاں ہیں. ڈٹ گیا فلانا ہو گیا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ترلے مارے ہیں کپتان نے. وہی کپتان ہے نا جس نے کہا کہ میں ساری زندگی کی ایکسٹینشن دیتا ہوں، میری حکومت نہ گراؤ. جو آج نیوٹرل کہتا ہے، جو آج کچھ اور کہتا ہے. جنرل باجوہ صاحب کو کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا. اسی 804 نے کہا تھا کہ میں جناب آپ میری حکومت نہ گرائیں، ساری زندگی کی تاحیات ایکسٹینشن لے لیں. اس کے ابا جی کا پاکستان تھا، بتائیں نا مجھے کس نے اس کو مینڈیٹ دے دیا تھا کہ جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف بنا دے؟ اس کے ابا جی کا پاکستان تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈر کے کوئی اصول ہوتے ہیں. یہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ جب کیا میں کہوں بس چھوڑ دیں، اب ایک بندہ آگے تکلیف میں اس کے متعلق مزید بات ہی کر رہا تھا. لیکن جو لوگ اسے لیڈر سمجھتے ہیں نا، ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. انہیں میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی 20-22 سال پہلے کی ایک ویڈیو موجود ہے، ذرا اس کو آرام سے سن لیں، انہیں سب پتہ چل جائے گا. اور ہاں، اس قوم کو کتنا پاگل کیا گیا. کئی بیچارے جو ہے وہ عقل کے اندھے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جناب لکھ کے لگایا ہوا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا ہم غلام ہیں؟ اور جناب امریکہ کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تھی، جناب امریکہ کے خلاف جناب خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. تو پھر آج کون ہے مجھے بتائیں؟ کہ غزہ کے اوپر جو روزانہ مظلوم فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی. غزہ کے اوپر جو وحشیانہ قیامت جاری ہے، کتنے امریکی کانگریس کے رکن ہیں جنہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ بند ہونی چاہیے؟ بتائیں نا ذرا. شرم آنی چاہیے آج ان لوگوں کو جو اس کو فخر سے لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ایک لیڈر کے لیے 64 امریکی کانگریس کے رکنوں نے جناب لکھ کر دے دیا ہے کہ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے.
عافیہ صدیقی کے لیے تو کبھی ان کانگریس مینس نے لکھ کر نہیں دیا. غزہ کے معصوم بچوں کی لاشوں کے معاملے میں تو کبھی ان کانگریس مینس نے لکھ کر نہیں دیا. بوسنیا کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹنے پہ تو کبھی ان کانگریس مینس نے لکھ کر نہیں دیا. کشمیر کی بہو بیٹیوں کی جانیں اور عصمتیں جانے اور لٹنے پر تو کبھی ان کانگریس مینس کو شرم اور غیرت نہیں آئی. ایسا کیا ہے عمران خان میں کہ ان تمام کے تمام لوگوں کو شرم بھی آ رہی ہے, غیرت بھی آ رہی ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اگر آپ لوگ عقل مند ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے ان کو. ان کا بندہ اندر ہے, ان کا ایجنٹ اندر ہے, ان کے مقاصد پورے کرنے والا اندر ہے. وہ شخص اندر ہے جس نے پاکستان میں سی پیک 1 کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. دھرنا اس لیے دیا کہ سی پیک نہ آ سکے, اور جب وہ پرائم منسٹر بن گیا سی پیک پر عملاً کوئی کام نہیں ہوا. نوٹ کر لیں, سی پیک پر عملاً کوئی کام نہیں ہوا. اور اب سی پیک 2 آ رہا تھا تو دوبارہ وہی تماشے تھے. کیا مجھے بتائیں کس بات کا احتجاج تھا جو ہمارے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی؟ اتنی عزت کی بات تھی پاکستان کے لیے. سر پاکستان کے تحریک اوپر انصاف نے انویسٹمنٹ تو کے احتجاج کی دروازے کال کھل گئے. واپس لے لی, لیکن یہاں پہ جو ایک دنگا فساد ہوا لاہور شہر میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑیاں آپس میں میچ کرتی ہیں؟ دیکھیں سعدیہ, میں تو آپ سے بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, جب بھی پاکستان کبھی ترقی کے راستے پہ جانے لگتا ہے تو کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں نئی فریج آ رہی ہے, آپ کے گھر میں نیا اوون آ رہا ہے, آپ کے گھر میں اچھی LCD آ رہی ہے, تو آپ اگر گھر کے رہائشی ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ اوبویسلی آپ کو خوشی ہوگی. تو اگر آپ کے گھر میں نئی فریج آنے پہ, آپ کے گھر میں نئی LCD آنے پہ, آپ کے گھر کی آمدنی بڑھنے پہ اگر آپ کے گھر میں سے کسی ایک کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو وہ کہ آپ نے گھر کے ساتھ مخلص ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا. تو یہ سوچنا تو لوگوں کا کام ہے کہ جب ہمارے ملک میں قرضہ نہیں, IMF $1 ارب دیتا, ہم خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں. چائنا ہمیں قرضہ تو نہیں دے رہا. چائنا ہمارا وہ ملک ہے جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. سعودی عرب ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہر دفعہ ہماری سپورٹ کی, اور مسلم ممالک بعض ایسے ہیں اور ہمارے فرینڈز بعض ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے. آج چائنا اگر سی پیک 2 لے کر آ رہا ہے, پاکستان کے اندر اگر $40 بلین کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, پاکستان کا دوبارہ سے ایک فیوچر بننے جا رہا ہے, تو کس کو تکلیف ہونی چاہیے؟ ہمارے دشمنوں کو. انڈیا کی تکلیف تو سمجھ آتی ہے, طریقے انتشار کو تکلیف ہے یہ نہیں سمجھ آتا. تو یہ سمجھ آنا چاہیے, لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آتا تو پھر وہ عیش کرے. ہمارا کام ہے, ہم اس آگ کو بجھاتے رہیں گے, ہم آخری سانس تک اپنے ملک کو آگے لے جانے کی جنگ لڑتے رہیں گے. ہم اپنے پہ الزام بھی لگواتے رہے ہیں, لیکن ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. آج 16 ماہ کے تانے دینے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اگر 16 ماہ کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی نہ آتی تو آج پاکستان کی اکانومی جو ریوائیو ہو رہی ہے, آج پاکستان کا جو معاشی استحکام کی طرف پاکستان جا رہا ہے, آپ یاد کریں نا 2 سال پہلے کا وقت, 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے ریت جس طرح مٹھی سے نکلتی ہے پاکستان نکلتا, محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ صبح آپ اٹھتی تھی ڈالر کا ریٹ اور ہوتا تھا, دوپہر کو اور ہوتا تھا, رات کو اور ہوتا تھا. ہر چیز کی کو پر لگ گئے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاکستان کدھر جائے گا, خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور یہ جو پاکستان کے سگے بنتے ہیں طریقے انتشار کے سارے لوگ, ان کی روزانہ ایک ہی دعا اور خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے. کبھی IMF کو خط لکھتے تھے کہ ان کو پیسے نہ دینا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر محلے میں کسی کی کرانے کی دکان ہے اور کوئی محلے کا گھر جو ہے اس کرانے کی دکان سے ادھار راشن لیتا ہے, لیتے ہیں نا بہت سارے لوگ, کئیوں کے لوگ باہر گئے ہوتے ہیں, پھر پہلی کو تنخواہ آتی ہے تو اس کا بل دیتے ہیں. اگر گھر کے مکینوں میں سے کوئی ایک اس دکاندار کو کہہ دے کہ بھائی ان کو پیسے نہ دینا, انہوں نے تمہارے پیسے کھا جانے ہیں, ان کو راشن روشن نہ دینا, اگر انہوں نے تم نے راشن دیا تو بھائی ہماری گارنٹی کوئی نہیں ہے, یہ پیسے کھا جائیں گے, تو کیا دکاندار راشن دے گا؟ یقیناً نہیں دے گا, اور پھر گھر والے بھوکے مریں گے. تو انہوں نے تو وہ ملک دشمنی کی ہے کہ پتہ تھا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے, انہوں نے عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ, نہ وہ شہباز شریف نے کیا, نہ وہ نواز شریف نے کیا, نہ وہ بلاول بھٹو نے کیا, نہ کسی اور نے کیا. IMF سے وہ معاہدہ جس کے تحت پاکستان کو عملاً گروی رکھ دیا گیا, جس کے تحت پیٹرول, ڈیزل اور بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا ہی بڑھانا تھی, جس کے تحت پاکستان جب تک IMF سٹیمپ نہ کرے کسی ملک سے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لے سکتا تھا. وہ معاہدہ کس نے کیا؟ وہ انہوں نے کیا. پاکستان کا ہاتھ باندھ کر چلے گئے یہ پاکستان کے, اور ان کو یقین کامل تھا
کہ جب ہم جا رہے ہیں تو اب پاکستان ڈیفالٹ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. اس ملک نے انشاءاللہ رہنا ہے، تا قیامت آباد رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک نے ایسی جتنی مرضی طریقے انتشار آ جائیں، پاکستان تھا، پاکستان ہے، اور انشاءاللہ پاکستان رہے گا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہیں گے، پاکستان چلے گا. سر کچھ لوگوں نے شریف برادران کو لڑوانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں لڑے تو انہوں نے پلان بی کے تحت عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا. کیا سمجھتے ہیں کتنی سچائی ہے اس بات دیکھیں میں؟ 100% بات ہے، یہ تو ریٹن آن دی وال ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ آفر کی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور میاں صاحب اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، تو ہمیں مجبوراً یہ اسٹیپ جو ہم لینا چاہتے ہیں نہیں لینا پڑے گا. تو بات تھی پرنسپلس کی، بات تھی اصولوں کی. میاں محمد نواز شریف صاحب پر آفرین ہے کہ ہمیشہ درست فیصلے کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ آفرین اس بھائی پر ہے جس کو 2 دفعہ پرائم منسٹر بننے کا چانس ملا، اپنے بھائی کی قیمت پر. دونوں دفعہ پاؤں کی ٹھوکر ماری اس نے، دونوں دفعہ اس نے ٹکرایا، اور آج اس کا انعام اللہ کی ذات نے اس کو دیا کہ پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے اور بھنور سے نکال کر آگے لے جانے کا سہرا اللہ کی ذات نے اس کے سر پہ سجا دیا، جس کا نام محمد شہباز شریف ہے. جو عزت یو این او میں شہباز شریف کو ملی، نہ کبھی ملی تھی، کسی کو نہ ملی. کون تھا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل والوں کو کہا کہ جاؤ تم مغاصب ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، جاؤ ہم تمہاری بات نہیں سنتے. بڑا رولا تھا ایک اور شخصی تقریر کا کہ جناب کیا تقریر کی، کیا تقریر کی. بائیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں کی، تقریر ضرور کر دی تھی، بائیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی. ان کے منہ پہ مار کر ان تمام قراردادوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں کی تھی. اور شہباز شریف صاحب کی اس جرت نے باقی مسلمان ممالک کو بھی یہ راستہ دیا کہ وہ سب اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے اسرائیلی پرائم منسٹر کی تقریر کا بائیک آؤٹ کریں. تو یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جس میں عزت اللہ کی ذات نے شہباز شریف کے نصیب میں لکھ دی. اور اس کے بعد جو اسلام آباد میں جو حالیہ کانفرنس ہوئی ہے، سعودیہ کا ڈیلیگیشن آیا، رشین ڈیلیگیشن آیا، باقی ملکوں کے آئے، انڈیا آیا، چائنیز ڈیلیگیشن آئے، چائنیز پرائم منسٹر آئے، سب نے آ کر پاکستان کے استحکام کی بات کی، سب نے آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی. اگر میں صرف اور صرف سعودیہ کی بات کروں، 100 نئے ہسپتال سعودی گورنمنٹ انشاءاللہ پاکستان کو بنا کر دے رہی ہے، اور وہ کوئی پنجاب میں نہیں بن رہے خالی، وہ کے پی میں بھی بنیں گے، وہ جی بی میں بھی بنیں گے، وہ آزاد کشمیر میں بھی بنیں گے، وہ بلوچستان میں بھی بنیں گے، وہ سندھ میں بھی بنیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے 2025 پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ عروج کا سال ہوگا، پاکستان کو معاشی مسائل سے نکل جانے کا سال ہوگا، پاکستان کے غریب مزدور کسان کی آسانی کا سال ہوگا انشاءاللہ، اور 2025 پاکستان کے لیے خوشیوں بھرا سال ہوگا انشاءاللہ. سر کے پی کی اور پنجاب کی ہیلتھ فیسلٹیز میں اس وقت کتنا ڈفرینس ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مقابلے پہ کر رہے ہیں کام؟ دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ مریم نواز کام کر رہی ہے، اور مریم نواز کام کر رہی ہے. اس کا عملی ثبوت اگر آپ کو یاد ہو کہ پی این ڈی میں کوئی 3 ہفتے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک میٹنگ لی جس میں تمام محکموں کی اب تک کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. 8 گھنٹے سے زائد وہ میٹنگ چلتی رہی، 8 گھنٹے. اب اس 8 گھنٹے میں کوئی ہم نیٹ فلکس پہ فلمیں نہیں دیکھ رہے تھے، یا کوئی چائے کافی جو ہے اور اپنا کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے. ورکنگ لنچ وہاں پہ ہمیں ضرور ملا، بالکل ملا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی مہربانی ہے، ان کی منسٹری تھی، انہوں نے جو ایک سادہ سا کھانا تھا ہمیں ضرور دیا، کیونکہ 8 گھنٹے کی میٹنگ تھی. 8 گھنٹے کے بعد وجود 5 ڈپارٹمنٹس رہ گئے، ان کی اسکیمز کے اوپر بات نہیں ہو سکی. اور یہ میٹنگ کس بات کی تھی کہ اب تک مریم نواز صاحبہ جو اسکیمز لانچ کر چکی ہیں، جن پہ کام شروع ہو چکا ہے، ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا. وڈ یو بلیو وہ کتنی اسکیمز تھیں؟ ایک 7 ماہ کی حکومت کتنی اسکیمز پہ کام کر سکتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میکسیمم 2 4 5 10 12 15 16 20، اس سے زیادہ کبھی کسی نے اسکیم اتنے مہینے میں لانچ نہیں کی. 869 اسکیمز تھیں، 869 اسکیمز تھیں جن کے اوپر کام کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے یا کمپلیٹ ہو چکی ہیں. میں نے آپ کو اپنے محکمے کا بتایا کہ موبائل کلینکس آن ویل، میں نے موبائل فیلڈ ہاسپٹلس کا بتایا. چلڈرن ہارٹ سرجری کا پروگرام ہسٹوریکل پروگرام ہے، اور اس پہ کون آتا ہے؟ جب آپ چلڈرن ہسپتال جاتے ہیں تو آپ کو جو پہلا پیشنٹ ملتا ہے وہ کے پی سے آیا ہوتا ہے. اس بچے سے پوچھتے ہیں اس کے والدین سے کہ کے پی میں کیوں علاج نہیں ہوا آپ کا؟ آپ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہم آپ کا دل و جان سے علاج کریں گے، لیکن یہ کے پی میں کیوں نہیں ہوا؟
جہاں 15 سال سے تبدیلی اور انقلاب کے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو آج آپ جب عملی طور پہ کمپیریزن کرتے ہیں مریم نواز کا پروفائل کا اور گنڈا پور صاحب کے پروفائل کا, تو ایک طرف آپ کو نری بڑھ کے نظر آتی ہے 24 گھنٹے اس ایک فکرے کے علاوہ میں پاکستان بند کر دوں گا, میں اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاؤں گا, میں ساری سرکاری مشینری لے کے آؤں گا اور سب کو آ کے جناب نست و نابود کر دوں گا. اور دوسری طرف ایک ہی بات ہوتی ہے, میں پولیو کو انشاءاللہ ختم کروں گی, میں ڈینگی سے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی, میں خسرہ سے بچوں کو مرنے نہیں دوں گی انشاءاللہ, میں پاکستان کے لوگوں کی ای پی آئی کو اسٹرینتھن کروں گی, میں پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ اسٹرکچر کا جال بچھاؤں گی, میں پنجاب میں نواز شریف کینسر ہسپتال اگلے سال بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ, میں سرگودا والوں کو جو کارڈیک سینٹر ہے, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک ہسپتال ہے, وہ اس سال انشاءاللہ دے کے دکھاؤں گی, میں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کر کے دکھاؤں گی, میں پاکستان اور پنجاب میں ایک بہترین انفراسٹرکچر لے کر کے دکھاؤں گی. ایسے بیانات, ایسے معاملات جن کی عملی تصویر روزانہ آپ مریم نواز کے دیکھتے. کتنی دفعہ آپ نے فوٹیج دیکھی ہے کسی ٹی وی پہ کہ گنڈا پور صاحب کسی سرکاری اسپتال کا وزٹ کر رہے ہیں, کسی غریب مریض کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں, کسی غریب مریض کا علاج کرا رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے گنڈا پور کی فوٹیج دیکھی ہے کہ وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جا کے ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا کوئی افتتاح کرتے نظر آتے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے گنڈا پور کی تصویر دیکھی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے گنڈا پور کی تصویر دیکھی ہے کہ اپنے صوبے کے دور افتادہ علاقوں کی محرومی کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. کبھی نہیں دیکھی ہوگی. یہ ہے فرق, یہ ہے فرق سوچ کا, یہ ہے فرق تربیت کا, اور یہ ہے فرق کمٹمنٹ کا. جس لیڈر کے ہم پیروکار ہیں اس نے ایک چیز سکھائی ہے, خدمت, خدمت اور بس خدمت. چاہے اس کے بھائی کا دور ہو, چاہے ان کا اپنا دور ہو, چاہے ان کے کسی دستے راز کا دور ہو, اور چاہے اب ان کی بیٹی کا دور ہو. پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنا, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنا. مریم نواز پنجاب کے, صرف پنجاب کے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہی. آج آئے ہمارے چلڈرن ہسپتال میں, دیکھیں جو چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام ہے, بلوچستان کے بچے بھی ہیں, کے پی کے بچے بھی ہیں, سندھ والے بھی کچھ آ جاتے ہیں, دور دراز کے اور علاقوں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. آج ٹی سی ایس کے تھرو عملاً لوگوں کے گھروں میں دوائیاں پہنچانے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. میں مانتا ہوں ابھی اس میں پرابلمز آ رہی ہیں, میں نہیں کہتا کہ 100% لوگوں کو دوائی گھر ملنا شروع ہو گئی ہے, لیکن یاد کریں کہ آج سے 6 ماہ پہلے کسی کے گھر دوائی نہیں پہنچتی تھی. اگر آج 80-90% لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے, اور 10-12-15 کے گھروں میں اگر ابھی بھی نہیں پہنچ پا رہی, تو ہمیں اس 15 کو ضرور ٹھیک کرنا ہے. لیکن جن 85% کے گھر پہنچ رہی ہے وہ کریڈٹ مریم نواز سے کوئی نہیں چھین سکتا. آج میں یہ مانتا ہوں کہ سرکاری اسپتالوں میں, چاہے وہ ٹیچنگ اسپتال ہوں, چاہے میرے حلقے ڈسٹرکٹ کے اسپتال ہوں, تحصیل کے اسپتال ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ آج بھی 100% لوگوں کو دوائی نہیں ملتی. لیکن یہ 6 ماہ پہلے 40% کو بھی نہیں ملتی تھی. اب کم از کم 85 سے 90% کو الحمدللہ دوائی مل رہی ہے. تو یہ جو 40 سے 45% کی انکریز آئی ہے, یہ کریڈٹ مریم نواز سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ مریم نواز کی محنت, مریم نواز کی کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے. اور آج اگر وہ لوگ اس 10% کو پکڑ کے تماشے اور ڈرامے کرتے رہے تو کرتے رہے. ہمارا ٹارگٹ ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں 100% ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر اندر تمام پنجاب کے بی ایچ یوز, تمام پنجاب کے آر ایس سیز کو ریویمپ کر کے دکھائیں گے, جس کا آغاز کر دیا گیا. پنجاب کے 2500 بی ایچ یوز, 2500, میں کوئی 200-400-500 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2500 بی ایچ یوز, 300 سے زائد آر ایچ سیز ٹوٹلی ریویمپ ہو رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بننے جا رہے ہیں. اور صرف بلڈنگ نہیں بن رہی, ایچ آر ڈیفیشنسی دور ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ نیا لے کر دے رہے ہیں, ٹریننگز نہیں کروا کے دے رہے ہیں, ایچ آر نیا انڈکشن کر کے دے رہے ہیں. ہم جو مریم کلینک, جس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو پیٹوں میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں کہ مریم کلینکس کیوں آ رہی ہیں, آنے دیں, خاطر جمع رکھیں. مریم کلینکس جب اوپن ہوں گی انشاءاللہ تعالی لوگوں کا دکھ دور ہوگا, لوگوں کی تکلیف دور ہوگی. اور ان کا حکم ہے مجھے کہ ایک واضح بہترین نظر آنی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ کو کوالٹی کیئر میں, آپ کو پیشنٹ کیئر میں انشاءاللہ واضح بڑھتی نظر آئے گی. سازشیں نہ کریں, اپنی تماشے, اپنے ڈرامے بند کریں. مجھے پتہ ہے آپ کے سہولت کار موجود ہیں محکمہ ہیلتھ میں بھی, مجھے پتہ ہے آپ کے سہولت کار موجود ہیں
ہمارے سرکاری ملازمین میں جو آپ لمبی چوڑی بھرتی کر گئے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے 2 لوگوں کا نام لیا تھا، میں نام ریپیٹ نہیں کرتا، جو کرپشن کی داستانیں محکمہ ہیلتھ میں رقم کر دی گئیں. کبھی تصور نہیں تھا محکمہ ہیلتھ میں کہ ایم ایس پیسے دے کے لگے گا. کبھی تصور نہیں تھا محکمہ ہیلتھ میں کہ پیسے دے کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. سی اوز بکا کرتے تھے، ڈائریکٹ بیچا کرتے تھے صاحب جن کا آپ نے نام لیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. جو گند طریقے انتشار کی حکومت اس معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، جو کرپشن کا زہر ایک ایک بندے کو یہ سالوں میں لگا گئے ہیں، آج لوگوں کے ڈرائیورز پیسے اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں کہ کوئی پیسے لے لے اور ہمارے صاحب کو پوسٹنگ دے دے. یہ تماشا ہم نے بند کیا اللہ کے فضل سے. ہم نے جو سرچ کمیٹیز کے تھرو سی اوز کی اور ایم ایس کی اپائنٹمنٹس کی ہیں، ہم نے اس کو اپنے طور پہ میرٹ پہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ قیامت تک کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بحیثیت وزیر بیٹھ کر کسی سے کوئی ریٹ طے کیا تھا، یا میں کسی اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز میں، کسی گند میں یا کسی گھٹیا حرکت میں انوالو ہوا ہوں گا. اللہ کا شکر ہے اپنی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنی چیف منسٹر کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس نظام کو فلٹر کرتے جائیں گے. یہ جو گند پھیلایا گیا پچھلے سالوں میں، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آج جعلی خبریں چلائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جعلی کمپین کی جاتی ہے. مجھے کسی ایم پی اے جو ہے پی ٹی آئی کے، ان کا میرے لیے محترم میں نام نہیں لیتا، ان کا مجھے میسیج آ گیا کہ جناب پی ایچ یوز میں تو صرف یہ 2 دوائیاں اور دوائی کوئی نہیں. تو میں نے پھر ان کو آگے سے کہا کہ میں نے رپورٹ لے لی ہے، بڑے ادب سے آپ کی رپورٹ بالکل غلط ہے. جو ڈرگ اسینشیل لسٹ ہوتی ہے ہر لیول کی علیحدہ ہوتی ہے، بی ایچ یو کی علیحدہ ہوتی ہے، آر ایچ سی کی علیحدہ ہوتی ہے. ڈرگ اسینشیل لسٹ کے حساب سے تمام بی ایچ یوز میں ادویات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ کچھ پارٹیوں کا منشور ہی ہے، ان کو سر یہ تو سکھایا گیا. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچڑ نے بھی کہا تھا کہ میں اگر بی پی کی دوائی لینے جاتا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ جگہ جگہ پھرنا پڑتا ہے، یہ ادویات موجود نہیں ہوتی ہیں، اگر موجود ہوتی بھی ہیں تو اس پہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں یا ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. انہیں یاد کراتا چلوں جو اس لیڈر کے وہ پیروکار ہیں نا، ادویات کی جو قیمتیں بڑھانے کا سہرا ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی کے سر پہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کون تھا جس نے کس ملک میں جا کے ڈیل کی تھی اور ادویات کی قیمتیں بڑھی تھیں. تو ٹیکس لگانے کی جو بات ہے، جہاں تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پروونشل گورنمنٹ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں ملک احمد خان بچر صاحب سے آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے توسط سے جو ہے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں نہ تھکائیں. اللہ کے فضل سے مریم صاحبہ کے پروگرام پہ ہم آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں، آپ کو بھی گھر بیٹھے دوائی پہنچا دیا کریں گے ٹی سی ایس کے تھرو. اگر آپ کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کے فضل سے مارکیٹ اوپن ہے. میں خود جاتا ہوں، میں کسی پہ بلیو نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں، فارمیسیز میں جاتا ہوں، جا کر چیک کرتا ہوں. جب کبھی کسی شارٹیج کی بات آتی ہے، میرا ڈومین نہیں ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، لیکن مریم صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے. ہم پرائسز کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اویلیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. ہم نے فلیکسز لگا رکھی ہیں، نمبرز دے رکھے ہیں کہ وینٹولین انہیلر شارٹ ہوا تھا، ہم نے 24 گھنٹے میں اویلیبل کرایا. انسولین شارٹ ہوئی تھی، ہم نے 5 سے 6 دن کے اندر پوری جو ہے انسولین جو ہے ہر جگہ اویلیبل کرائی. ہماری سرکار کے اسپتالوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو بلڈ پریشر کی دوائی پتہ نہیں، شاید وہ بچر صاحب جو ہے آج کل بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہوگا، ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہوگی، ورنہ الحمدللہ ہر جگہ اویلیبل ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی، تو اس کا تو سارا کریڈٹ اس وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی سب کو اکٹھا کیا ہے. تو اگر انہوں نے محنت کی ہے اور اگر انہوں نے اس کے لیے آخری ٹائم تک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کا جو کریڈٹ ہے، جو جس کا جو حق بنتا ہے، اس سے اس کا حق وہ چھینے. میں کہوں گا کہ ویل ڈن بلاول بھٹو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سے مواقع پہ انتہائی سیاسی میچورنس کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی والدہ کا صحیح جانشین ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور میری بلاول بھٹو صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی اچھی ملاقات تھی، مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں ہوئی، اور ہم نے ایک دوسرے کے جو اقدامات تھے ان کو ڈسکس کیا. ہیلتھ کے حوالے سے ان کی جو ہماری ایکسپرٹس تھیں ہم نے ان کو آفر کی، جو ان کی ایکسپرٹس تھیں انہوں نے ہمیں آفر کی. تو دیکھیں یہ ملک اس وقت آگے جائے گا جب تحسین کرنا سیکھیں گے. تنقید کرنا سے ملک نہیں چلتے، تحسین کرنے سے ملک چلتے ہیں. اور یہ جو ایک بات میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ، کیونکہ بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تماشا لگا دیا گیا نا اس ملک میں پچھلے 12-14 سال سے، 8-8 ارب روپیہ سالانہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر کے جو نوجوان نسل کے اندر زہر گھولا گیا ہے کہ شعور کسی کا گریبان پکڑنے کا نام ہے. شعور اس بات کا نام ہے جی کہ جی آپ کو میں کھڑے کھڑے ذلیل کر دوں اور کہوں آپ نے فلانا کام کیوں نہیں کیا، یا میرا یہ فلانا کام جو ہے یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے.
شعور حق مانگنے کا نام نہیں ہے. شاید آپ نے راستہ مدینہ کی بات بہت کی ہے, اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا, کیونکہ پتہ آپ کو ہے کچھ نہیں. اسلام حق مانگنا نہیں سکھاتا, فرض ادا کرنا سکھاتا ہے. اسلام لوگوں کا گریبان پکڑنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطی کو درست کرنا سکھاتا ہے. اور جس دن ہم نے اصلی شعور لے لیا, جس میں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا, اپنے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا اور اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنا ہمیں آ گیا, یہ ملک ایسے ترقی کرے گا کہ دنیا میں مثال نہیں ہوگی. لیکن جب تک ہم یہ تماشا کرتے رہیں گے, اپنا فرض ہم نے ادا کوئی نہیں کرنا, لوگوں کو اپنا حق ہلا ہلا کے یاد کرانا ہے. آپ ہم نے میرٹ پہ عمل نہیں کرنا, لوگوں کو کہنا کہ جناب ہمیں میرٹ چاہیے. اور بڑے میں ادب سے عرض کروں, یہ جو کلاس ہے طریقے انتشار والی, یہ باتیں تو بہت میرٹ کی کرتے ہیں بڑی بڑی, اکثر ان کو جو کام پڑتا ہے, مجھے بھی سارا دن لوگوں کے فون آتے ہیں, ان میں سے بھی کئیوں کے آتے ہیں, تو اکثر یہ کہتے ہیں جی یار میرٹ وائلیٹ کر دیں ہمارے لیے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ تو جس لیڈر کے پیروکار ہیں وہ تو بڑا میرٹ کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی وہ تو باتیں ہوتی ہیں نا, تو بس پلیز ہمارا یہ کام کر دیں. تو جس دن ہمارا اندر اور باہر ایک ہو جائے گا, ہم منافقت سے اصولوں پر آ جائیں گے. ہم اسلام کے بنیادی اصول, جس میں کسی پر تہمت لگانا سب سے بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے, خاص کر وہ تہمت جس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے, ایویں جو مرضی الزام لگا دو, باقی چھوڑا لگا دیا, بس لگا دیا. تو جس دن ہم صحیح معنوں میں انتشار کی بجائے اتفاق کی بات کریں گے, جس دن ہم صحیح معنوں میں محبت کی بات کریں گے, جس دن ہم صحیح معنوں میں اپنا حق مانگنے کی بجائے اپنا فرض ادا کرنے کی بات کریں گے, جس دن ہم صحیح معنوں میں سامنے والے کا گریبان پکڑنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے, اس دن ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کہ ہر بندے کا ایک خواب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بننا. آپ نے یہ کیسے سوچا, یا کیا ایسا واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا کہ مجھے سیاست میں قدم رکھنا چاہیے, اور پھر ایم پی اے سے آپ وزارت تک کا آپ نے سفر کیا, کیسے؟ سعدیہ, میں جب بالکل چھوٹا تھا, بچہ تھا, تو یہ کیڑا بچپن سے میرے اندر تھا. میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کے تو جلسوں میں بھی جایا کرتا تھا. میں وہ بچہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نعرے مارتے پھرتے ہیں, تو میں بھی اس طرح کا ایک بچہ تھا جو نعرے مارا کرتا تھا. تو اس کے بعد جب میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نے جوائن کی, تو ایک زیرو لیول سے میں نے اسٹارٹ کیا. میرے والد, میں چھٹی جماعت میں تھا تو میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دنیا سے چلے گئے تھے. تو میں نے اپنی ساری جو زندگی ہے وہ اللہ کا فضل ہے کہ جدوجہد کی ہے. اور یہاں میں اگر ایک ہستی کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑا ظلم ہوگا. ایک وہ ہستی کہ جس نے مجھے والد کی شفقت بھی دی, جس نے آج تک میرے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے, اور جس نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور اللہ کے فضل سے کہاں پہنچایا, اس ہستی کا نام میاں محمد شہباز شریف ہے. اگر شہباز شریف صاحب کی ذات نہ ہوتی تو شاید خواجہ عمران نذیر بھی نہ ہوتا. اور حمزہ صاحب کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا. میاں نواز شریف صاحب تو ہمارے لیڈر ہیں, سب کچھ تو انہی کے دم قدم سے ہے, لیکن جو مجھے ایک عام آدمی کو, ایک عام سیاسی کارکن کو, کہ جس کا نہ کوئی باپ انڈسٹریلسٹ تھا, جس کا نہ کوئی دادا ایم این ایم پی اے تھا, جس کے خاندان میں کوئی سیاسی رہنما یا لیڈر نہیں تھا, ایک عام آدمی کو اٹھا کر 14 سال سے اپنے شہر لاہور کا جنرل سیکرٹری بنا کر رکھنا, تیسری مرتبہ وزیر بنانا, یہ میں سمجھتا ہوں باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں نوجوانوں کو آگے لانے کی, میڈیاکرس کو آگے لانے کی. یہ جو 804 صاحب ہیں, انہوں نے بڑا منجن بیچا کہ میں جناب نوجوانوں کو آگے لاؤں گا, میں عام آدمی کو آگے لاؤں گا. سارے انویسٹر لے کر آئے, ٹکٹیں فروخت ہوتی رہی ان کی پارٹی میں, بولیاں لگتی رہی ان کی پارٹیوں میں ٹکٹوں کی, اور امیر سے امیر بندہ جو ہے ان کی پارٹی پہ قبضہ کرتا رہا. جبکہ عملاً اللہ کے فضل و کرم سے 2 سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے میڈیاکرس کو پروموٹ کیا, جنہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی سرپرستی کی. سندھ میں اگر میں بات کروں تو ایم کیو ایم ہے جن کا یہ سٹائل ہے, اور پنجاب میں میں کہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, میاں نواز شریف صاحب, شہباز صاحب, حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ. ابھی آپ دیکھ لیں مریم صاحبہ نے جینونلی آپ کو ینگسٹرس کی کیبنٹ دیا, مجھ جیسے 2-4 بوڑھے اس میں شامل ہیں, لیکن باقی تمام ابھی تو آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں. باقی تمام جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ینگسٹرز ہیں اور انرجیٹک لوگ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. جو کیبنٹ مریم نواز لے کر آئی ہیں, تاریخ میں ایسی کیبنٹ کبھی نہیں آئی. اور مریم نواز صاحبہ کی
اس بات کو بہرحال ماننا اور سراہنا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ ڈٹ کے اچھے فیصلے کرتی ہیں اور ڈٹ کر اپنے فیصلوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. ویٹ پرکیور نہ کرنا ایک اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اگر وہ نہ کیا جاتا تو آج جو پنجاب میں آٹا سب سے سستا ہے اللہ کے فضل سے، پورے پاکستان میں سب سے سستا آٹا پنجاب میں ہے، سب سے سستی روٹی آج بھی پنجاب میں ہے، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے غریب کی. تو انشاءاللہ مہنگائی کو کم کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پنجاب کے لوگوں تک صحت کی سہولیات بہم پہنچانی ہے. بڑا کام کرنا ہے. ابھی طریق انتشار اپنا کام کرتی رہے. انشاءاللہ ہم طریق اتفاق والے لوگ ہیں. ہم نے اتفاق فاؤنڈری بھی بنائی تھی اور اب ہم طریق اتفاق والے آگے جائیں گے. پاکستان کو کسی انتشاری ٹولے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اتفاق والوں کی ضرورت ہے، محبت والوں کی ضرورت ہے، اخوت والوں کی ضرورت ہے، محنت والوں کی ضرورت ہے، خدمت والوں کی ضرورت ہے، جو یقیناً میاں نواز شریف کی سربراہی میں پرائم منسٹر شہباز صاحب ہیں، مریم نواز کی سربراہی میں حمزہ صاحب ہیں، اور یہ سب اور ہم سب مل کر انشاءاللہ عن قریب ایک خوشحال پنجاب اور ایک پروگریسو پاکستان اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی عوام کو دے کے جائیں گے. سر کیا آپ اپنی وزارت سے خوش ہیں؟ کیونکہ کچھ خبریں سنائی دے رہی ہیں کہ آپ نے مریم نواز شریف سے کہا ہے کہ میری وزارت کو تبدیل کر دیا جائے. اچھا، میں نے تو بہرحال باجی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اپنا دیکھیں انسان جو ہے نا بڑا ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. انسان زندگی میں خوش کبھی نہیں ہوتا، لیکن صابر رہنا چاہیے. جو عزت اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب نے اور میری پارٹی نے مجھے دے رکھی ہے، میرا نہیں خیال کہ میں اربوں ڈالر بھی خرچ کر سکتا ہوتا تو یہ عزت دے سکتا. تو جب تک میرے ذمہ انہوں نے جو کام لگایا، میرا کام ہے لڑنا. مجھے وہ سینٹر فارورڈ کھلائیں، مجھے وہ گول کیپر بنا دیں، مجھے وہ جو مرضی جس مرضی پوزیشن پہ لے آئیں، میرا کام ہے کام کرنا. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کسی نے غلط کہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزارت ہیلتھ سب سے مشکل وزارت ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے. بیماری کبھی بتا کے نہیں آتی. ہسپتالس کے جو حالات ہیں ان کو جب تک ہم وسائل خرچ نہیں کریں گے، اور وہ وسائل جو واقعی خرچ کرنے ہیں، اس وقت تک معاملات 100% بہتر نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کو کرنا ہے. لیکن میں جو شوق سے اس وزارت کو لیتا ہوں، اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ میرا ایک ٹیلی فون یا میرا ایک راؤنڈ سم ٹائم کسی ایسے غریب پیشنٹ کی زندگی بچا جاتا ہے کہ جس کا شاید کوئی اور آسرا نہ ہوتا. میرے ایک دفعہ کہنے پہ بہت سارے لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور میں اس پہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں. جس دن بھی میں اپنے وزٹ میں ایک دو کیسز ایسے دیکھ لوں کہ شاید اگر میں اللہ نے مجھے ان کے لیے بھیجا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے آج ان کے لیے فلاں اسپتال میں بھیج دیا ہے، اور جب میں وہاں جاتا ہوں اور ان کے چہرے کی خوشی دیکھتا ہوں تو یقین کریں $1,000,000 وہ خوشی نہیں لا سکتے. واقعات بہت سے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وقت کی کمی ہے. سر سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات چل رہے ہیں آج کل. خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ میری ڈارلنگ ہے، میرا وہ بھائی ہے اور میرا وہ پارٹنر بھی ہے. تو یہ اسی طرح سے سننے میں آ رہا ہوگا آپ کو، جس طرح سے سننے میں آ رہا تھا کہ 26 اکتوبر کے بعد حکومت جو ہے وہ بدل جانی ہے. تو جو یہ سنانا چاہتے ہیں آپ ان کی باتیں بالکل نہ سنیں اور اچھی اچھی باتیں سنا کریں. ہم خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرا زندگی کا ایک نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی وقت گزرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سیاسی تربیت ہوئی ہے اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا بہت زیادہ عمل دخل شامل ہے، اور میں ان کا اپنے سگے بڑے بھائی کی طرح احترام کرتا ہوں. اور سلمان صاحب کے ساتھ جو میرا پیار ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، میں ان کو بڑا منسٹر کرتا ہوں. وہ تھوڑی سی درویشی سی ان کی آتے ہیں، ان کی کچھ باتوں پہ مجھے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف میں اکثر ان کے منہ پہ بھی کرتا ہوں. لیکن اختلاف رائے اور اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں ہوتا. ہم دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مل کر کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی محکموں کی تقسیم کے بارے میں بات نہیں کی. وہ میرے محکمے کی جو مرضی میٹنگ لے سکتے ہیں، میں ان کے محکمے میں جب مرضی چلے جاتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو جیوی ہے یہ آج تک تو بڑی عزت سے چل رہا ہے. اور میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مجھے کل کے حالات کا نہیں پتہ، لیکن میری کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہم دونوں بھائی مل کر اس صوبے کے غریب نادار مریضوں کی فلاح کے لیے مریم نواز کا جھنڈا تھام کر کام کرتے رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہیلتھ میں کام کرنا ہے، سلمان بھائی نے اور میں نے انشاءاللہ مل کے کام کرنا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا بھی اور جانا بھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی، اور خواجہ صاحب کس طرح سے سیاست میں آئے، MPA بنے اور پھر منسٹر تک کا سفر ان کا چل رہا ہے، اور وزارت ہیلتھ میں وہ کس طرح سے اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہیں.